मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, मालेगांव शहर में एक चीज़ देखी जा रही है कि तलबा और तालबात में अखलाकी गिरावट बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में हम ये चीज़ का ऑब्ज़र्वेशन किया जा रहा है कि मालेगांव शहर को आज भी इस्लाम मुआशरा की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में अब भी ऐसे हालात बने हुए हैं कि आम तौर से नौजवान बच्चों में, स्कूली बच्चों में नशा आवर चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ता म्यार नज़र आ रहा है, दादागिरी का म्यार। हर तरीके से मालेगांव शहर के हम बच्चे को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कमी नज़र आ रही है। तो इसी मौजू को देखते हुए मालेगांव शहर में कुछ नौजवानों की टीम ने अज़बा एजुकेशन सोसाइटी और उस्मानिया मदरसा उस्मानिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में आज हमारे बीच मौजूद है मौलाना असजद नदवी साहब। मौलाना असजद नदवी साहब जमीयतुल उलमा के सेक्रेटरी हैं मालेगांव शहर के। आइए अब हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मकसद है, मालेगांव शहर में किस मौजू पे ये काम करना चाह रहे हैं, मालेगांव शहर के तलबा के लिए क्या अज़ाइम है और तलबा को क्या देना चाह रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हिंदुस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ सन 1947 के अंदर, तो हमारे इस मुल्क के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाला जो करीम तबका था, वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चला गया। जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह गए और उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमाए किराम थे और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता जो लोग थे, उनका ये कहना था, उनका ये मिशन था कि हमें हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं जाना है बल्कि यहीं पर रहना है। जब पाकिस्तान चले गए लोग, तो अब यहाँ पर जो बचे कुचे जो मुसलमान थे, अब चूँकि ये मुल्क जो था हमारा, ये सेकुलरिज्म पर मबनी इसका दस्तूर बना, यानी स्कूलों के अंदर दीनी तालीम नहीं दी जाएंगी बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तालीम दी जाएंगी। और एक मसला था कि मुसलमान यहाँ पर कैसे अपने दीनी तशख़्ख़ुस के साथ, अपने दीनी मिल्ली और वक़ार के साथ कैसे किस तरीके से रहें। तो उस वक्त की जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने इस बात को और इस फ़िक्र को महसूस किया। तो उन्होंने एक ऐसा निसाब और ऐसा सिलेबस बनाया कि जिसके ज़रिए से मुसलमान असरी तालीम भी हासिल कर सके और साथ ही साथ दीन की जो बुनियादी तालीम है उससे भी वाकिफ़ियत हासिल कर सके। चुनांचे मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ, जो जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त के, उन्होंने दीनी तालीम का 12 रिसाला लिखा और इसी सिलसिले में सवाल और जवाब की शक्ल में मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम इस्लाम की शक्ल के अंदर 4 हिस्सों को लिखा। तो तब से लेकर ये फ़िक्र थी कि हमारे वो बच्चे जो स्कूलों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं वो दीन की बुनियादी बातों से वाकिफ़ हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कामयाब रहा और तब से लेकर आज तक के इस सिलसिले में इस लाइन के अंदर कामकाज हो रहे हैं। हमारा मालेगांव शहर ये दीनदारों का शहर है, मस्जिदों का शहर है, उलमा का शहर है और मजहब से करीबी कुर्बत रखने वालों का शहर है। हमारे शहर के अंदर भी माशाअल्लाह बहुत सारे अफराद ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने इस लाइन से फ़िक्र की, जैसे महादी मिल्लत के बानी हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, और उस वक्त तो जमीयत उलमा मालेगांव के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने फ़िक्र की और महादी मिल्लत के अंदर दीनियात के नाम से उन लोगों ने जो है इम्तिहानात का आगाज़ किया। इसी बात को महसूस करते हुए मालेगांव शहर के एक दर्दमंद शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते, जिनका नाम आता है अलहाज आफ्ताब अहमद साहब। अलहाज आफ्ताब अहमद साहब की शख्सियत यानी शहर के जो दीनदार तबका है ना, इस तरीके से असली तालीम से जो वाबस्ता तबका, उनके लिए कोई नामानुस शख्सियत नहीं है। आफ्ताब सर जहाँ एक तरफ मालेगांव हाई स्कूल के अंदर टीचर थे, वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने मदरसा उस्मानिया की बुनियाद रखी और मालेगांव शहर की हर, यानी कहना चाहिए हर गली में और हर मोहल्ले के अंदर किसी की भी टेरिस को देख करके खाली वो वहाँ पर मदरसा जो है मगरिब की नमाज के बाद शुरू कर दिया करते थे। आफ्ताब सर ने इसी फिक्र को लेकर अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरे महाराष्ट्र के सतह पर आल महाराष्ट्र तालीमुल इस्लाम के उन्वान से उन्होंने जो इम्तिहानात का सिलसिला शुरू किया था।
آفتاب سر جب تک زندہ تھے وہ اس تعلق سے فکر کرتے رہے. آفتاب سر کے جانے کے بعد مدرسہ عثمانیہ سے جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں یعنی جن کو عثمانی برادران کہا جاتا ہے, ان کی یہ فکر تھی کہ ہمیں جو ہے سر کے نام کو زندہ رکھنا ہے, اور سر کا جو یہ مشن تھا یہ تعلیم الاسلام کے امتحان کے ذریعے سے ہمارے مالیگاؤں شہر کے اندر اور اس طریقے سے پورے مہاراشٹر کے اندر جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسکولوں کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں, ان کے بنیادی عقائد کس طریقے سے مضبوط ہو. تو عثمانی برادران نے اس بات کی کوشش کی, اور آج سے 2-4-5 مہینہ پہلے وہ اکٹھا ہوئے تھے, اور ان لوگوں نے آپس میں مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں جو ہے تعلیم الاسلام کے سلسلے کو شروع کرنا ہے, لیکن کوئز کمپٹیشن کی شکل میں. اسی دوران عثمانی برادران کے جو صدر ہیں حافظ عبدالخالق صاحب جو رابع مسجد کے امام و خطیب ہیں, ان کی ملاقات عزبہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جو جس کا آفس رونق آباد کے چوک کے اندر واقع ہے, اس کے ذمہ داران میں پرویز بھائی, عبدالتواب بھائی اور بھی جو دیگر جو احباب ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. یہ لوگ امام صاحب کو اپنا سرپرست و اپنا بڑا مانتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے یہ کہنا چاہیے اس کی 7 سالہ بڑی روشن خدمات ہیں. یہ دینی, سماجی, فلاحی, ملی کام کاج کرتے رہتے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر بھی ماشاءاللہ انہوں نے کام کاج کیا ہے. اسی طریقے سے کمپیوٹر کی لائن سے بھی طلبہ و طالبات کو سکھانے کا بھی کام کاج کر رہے ہیں, اور خاموش اپنی خدمات کو یہ انجام دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ 200-250 نوجوان اس ادارے سے منسلک ہیں. ان کے اندر بھی یہ طلب تھی کہ آفتاب سر ہمارے مالیگاؤں شہر کے علاقے رونق آباد یعنی جو ہمارا اپنا ایریا اسی علاقے کے رہنے والے تھے, ان کے نام کو ہم کو زندہ رکھنا چاہیے. یہ جو بچے ہیں یہ نہ صرف دنیاوی تعلیم کے اندر دسترس رکھتے ہیں بلکہ ان کو دین سے بھی مناسبت ہے. تو یہ اگر چاہتے, اور باقی ان کا کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ بھئی آفتاب سر کے نام سے گیٹ بنوا لو, کارپوریشن سے پاس کروا لو. یہ لوگ وہاں تک پہنچے بھی, کاروائی کیے بھی, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اس کے ذریعے آفتاب سر چونکہ ایک دینی شخصیت سے زیادہ متعارف تھے, تو کوئی ایسا کام کاج ہونا چاہیے کہ آفتاب سر کا مشن بھی زندہ ہو جائے, اس کے ذریعے سے قوم کے جو نونہالان ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچے. تو آفتاب جب ان بچوں کی ملاقات حافظ عبدالخالق صاحب سے ہوئی اور ان کے سامنے ان لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ہمارا ایسا ایسا پروگرام ہے, تو حافظ عبدالخالق صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارا بھی ایسا ایسا پروگرام ہے, تو کیوں نہ ہو کہ دونوں کے اشتراک سے یعنی عثمانی برادران اور عزبہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے اس پروگرام کو انجام دیا جائے. تو الحمدللہ آپس میں دونوں اداروں کے لوگ اکٹھا ہوئے, مشورتی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر یہ طے ہوا کہ ہمیں تعلیم الاسلام کا امتحان کرنا ہے آل مالیگاؤں انٹر ہائی اسکول کوئز کمپٹیشن کے عنوان سے. الحمدللہ ہم نے اس کی تاریخ طے کی ہے. یہ پروگرام انشاءاللہ 28 شعبان المعظم 1442 ہجری بمطابق 11 اپریل 2021 بروز اتوار کو انشاءاللہ یہ منعقد ہوگا. تو اس کی ترتیب آپ نے کس پیمانے پہ دی ہے, مطلب کون سے طلبہ کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں, کون سی جماعت ہے؟ جی, اس کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ اس سال ہم نے جن طلبہ کو اس کمپٹیشن کے اندر شرکت کرنے کے لیے ہم نے جو شرائط و ضوابط بنائے وہ جماعت پنجم اور ششم 5ویں اور 6ٹھی کے طلبہ کے مابین یہ مسابقہ ہوگا, یہ کوئز کمپٹیشن ہوگا, اور یہ ٹیم وائز ہوگا. ہر ٹیم کے اندر 5 طلبہ رہیں گے. سلیبس کی تیاری ان کو تعلیم الاسلام کا جو پہلا اور دوسرا حصہ ہے یہ ہم اسکولوں کے اندر فراہم کر رہے ہیں. فارم بھی ایشو ہو رہا ہے, آج ہم بیٹھ کر کے ہم نے فارم وغیرہ تیار کر لیا ہے. کل انشاءاللہ تمام مالیگاؤں شہر کی جو ہائی اسکولیں ہیں وہاں کے ہیڈ ماسٹر کے نام ہم سرکولر جاری کر رہے ہیں, اور ان سے التماس اور درخواست جو کریں گے تو آپ جو اپنے یہاں پر جو داخلی کمپٹیشن کر کے اور اس کے اندر جو نمایاں طلبہ نکلے آپ ان کو کمپٹیشن کے اندر روانہ کریں. اچھا, مطلب اس میں سبھی طلبہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں یہ چیز نہیں رہے گی کہ صرف مخصوص طلبہ یہاں تک پروگرام میں. ہمارا مقصد اس سے افراد سازی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے لکھا ہے اپنی جو سرکولر ہے اس کے اندر کہ بھائی آپ جو ہے اپنی اسکول کے اندر پہلے تو 5 طلبہ کو نہیں خالی بلکہ 50 طلبہ کو, یا پورے کہنا چاہیے 6ٹھی اور 5ویں اور 6ٹھی کے جتنے سیکشن آپ اس کے اندر اس کی تیاری کروا, ان کو کہیں کہ آپ لوگ تیاری کرو, اور ایک دن متعین کرو کہ آپ کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, اور اس کے اندر جو طلبہ نمایاں رہیں 5 طلبہ کو سلیکٹ کیا جائے اور ان کو اس مسابقے کے اندر روانہ کیا جائے. ہم نے اس کے اندر لکھا ہے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نونہالان ہیں, ہمارے جو طلبہ ہیں وہ دین اسلام کی بنیادی تعلیم سے واقف ہوں, اور انشاءاللہ ہمارے دین کی تعلیم ایسی ہے کہ اگر اس سے طلبہ واقف ہوں گے تو ان کے اندر اخلاقیات سے متعلق اور نشے سے متعلق جو بہت ساری بہرحال اخلاقیات ان کے سدھریں گے, اور نشے سے متعلق اور بھی بہت ساری جو خرابی ہمارے طالبان علوم کے اندر آ رہی ہے انشاءاللہ وہ اس سے
دور ہوگی. ہمارا مقصد اس کے ذریعے سے. مولانا صاحب میں آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا، جیسے دینیات کا ایک پروگرام چلتا ہے مالیگاؤں شہر میں، سبھی اسکولوں میں وہاں پہ لیے جاتے ہیں، تو آپ کا جو رسالہ تعلیم الاسلام اور دینیات، تو دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی، اگر دونوں کا مطالعہ بھی کر کے طلبہ شریک ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے اس میں کیسا ہے کہ شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، ہے نا، اور ہر ایک کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے کام کرنے کا، ہے کہ تو ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں. جیسے بھائی تمام جتنے جیسے جو سوالات رہے گے جیسے اس رسالے سے بھی آ سکتے ہیں اس پروگرام میں. نہیں اول دوم جو ہم جو سلیبس دے رہے ہیں تعلیم الاسلام کا، جو اول حصہ اور دوم حصہ صرف اسی کے اندر سے ہم کو سلیکشن کریں، اور انشاءاللہ بہترین انعامات بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. اچھا مولانا عمران اسجد ندوی صاحب، ہم آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ دینی کوئز تعلیم الاسلام کے نام سے اسکولوں میں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہم نوجوان بچوں میں اور یہ سب چیز آنا چاہیے، دین کی بیداری اور یہ سب چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں 15 اگست پہ 26 جنوری پہ ہمیں ہمارے ہندوستان کا قانون اور یہ سب چیزیں جمعیت العلماء کی جانب سے پروگرام کیا جاتا ہے، پورا ہفتہ تاریخ بتائی جاتی ہے، تو کیوں نہ اس کے تعلق سے بھی کوئی پروگرام ارینج کیا جائے، اور ہندوستان کے جو آرٹیکلس ہیں اس کے بارے میں یہ سب چیزیں قانونی معلومات ہمارے نوجوان بچوں میں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ اگر کچھ آگے پلان ہے یا اسی میں کچھ شامل کرنا چاہیں؟ آپ نے جو ہے بہت اچھی بات کی جانب توجہ دلائی. کاش کہ ہماری یہ جو ملاقات ہے تھوڑا سا پہلے ہوتی. اگر پہلے ہوتی ملاقات نہ تو ہم لوگ اس کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سوالات بھی تیار کرتے ہیں جو ہندوستان کے جو آرٹیکل ہے، جو آئین ہے، اس کے اندر جو دی گئی دفعات ہیں اس کے تعلق سے بھی معلومات ہوتی. جیسے بھائی اگر RTO نے آپ کو پکڑ لیا ہے نا، تو اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ گھٹنا کر دی، آپ پولیس کے اندر جا رہے FIR درج کرانے کے لیے، لیکن پولیس آپ کے ساتھ FIR نہیں درج کر رہی، تو آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر یہ ہماری پہلے ملاقات ہوتی تو ہم سوالات اس طریقے کے مرتب کر کے دینی اور دنیاوی دونوں ملا کر کے کر دیتے. لیکن بہرحال آپ کا جو سوال ہے نا، انشاءاللہ ہم اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا، میں آپ کے سامنے اس بات آپ کے چینل کے مادھیم سے کہتا ہوں کہ آئندہ جب ہمارا کمپٹیشن ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ماہرین کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے 100-200 سوالات ہوں اور اس کے جوابات اس کے اندر ہوں کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہندوستان کے کس آئین کے تحت آپ کو اس کام سے آپ نکل سکتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. انشاءاللہ ایسی جو دفعات ہیں ہم اس کو مرتب کروائیں گے. اور ہندوستان کب آزاد ہوا، اس کے اندر کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، اور پھر آئین جو بنا تو اس کے اندر کون کون ساتھ میں شامل تھا، اور ہندوستان کا جو آئین تھا وہ کس طریقے سے سیکولرزم پر بنا ہے نا، اور اس کے اندر کس کا نمایاں کردار رہا ہے، جو تاریخ مسخ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی تاریخ کو بھی لوگوں کو بتائیں گے، اور ہمارے دستور نے جو ہم کو جو ہے کہنا چاہیے جو حق دیا ہے، ہم اس حق کو بھی لوگوں کو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بتائیں گے. آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو اپنے پروگرام کے اندر شامل رکھیں. دوستو یہ تھے مولانا عمران اسجد ندوی صاحب، جنہوں نے ہمیں تفصیل میں بتائی کہ تعلیم الاسلام اب کس طریقے سے مالیگاؤں شہر میں کام کرے گا، اور ازبا سوسائٹی اور عثمانی برادران کی جانب سے یہ پروگرام 11 اپریل کو مالیگاؤں شہر میں منعقد ہونے والا ہے. اس کی جگہ اور وقت آپ کو ایجنڈے کے ذریعے اور اسکولوں میں بتا دیا جائے گا. جی شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اتنی ساری باتیں ہمیں بتائی. شکریہ دوستو، انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سامنے آئیں گے. جب تک کے لیے الوداع، شکریہ.